अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। खुदा की ज़ात मेरे सोने पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद। आपसे जो गुजारिश की जाती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। आपकी जो सजेशन होती है ना, कल शाम को एक जो हमने वीडियो किया वो काफी ज्यादा वायरल हुआ, और उसमें जो मैंने जाकर देखा यूट्यूब में, तो उसमें 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 कहा गया था कि ये सजेशंस किया गया, लोगों को फॉरवर्ड किया गया, लोगों को बताया गया इस वीडियो को सुने, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो जो ये आप लोग मेहरबानी करते हैं वो जरूर किया करें, कमेंट्स जरूर किया करें, राय का इजहार दें, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें जो आपके जहन में। मैं कल रात को काफी ज्यादा जो थे कमेंट्स में उसमें जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट्स किया करें और अपनी राय का इजहार भी दिया करें। दोस्तों, बरतानवी अखबार जब कोई वाकया होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कुछ स्टोरीज होती हैं। असल तो स्टोरीज वही होती हैं ना जो पीछे हम देख नहीं पाते। तो इसी एक ये जो एक वाकया हुआ है, उसके पीछे जो हुआ, कैसे निकले, कहाँ गए, ये आपको बताते हैं। बरतानवी अखबार ने अमरीकी दो बमबार तैयारों की जानब से ईरानी जोहरी तनसीबात पर बमबारी से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट शाया की है। अच्छा, ये दो जो है बमबार तैयारे, इन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। 165 जहाज जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आप रेडी थे किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए। शायद वो इसलिए रेडी थे कि अगर ईरान इन दो बमबार तैयारों पर हमला करेगा तो वो जवाब देने के लिए दरमियान में सारे के सारे जो हैं वो दरमियान में सारे के सारे कूद पड़ेंगे। यही एक वजह हो सकती है, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? तो ये काफी एक बहुत बड़ा है। देखें, 165 और 60, अगर कहा जाता है कि 160 जो जहाज है वो 160 जहाज, पर नहीं हो। बरतानवी अखबार ने जो अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तारीख का सबसे भारी बम गिराने का फैसला वाशिंगटन के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे किया गया। दो बमबार तैयारों के झुंड ने अमेरिका में मेजवरी के वाइंटन एयरफोर्स बेस से उड़ानें भरी, और बी 2 बमबार तैयारों के रास्ते में कई बार रास्ते में इसकी जो है रिफ्यूलिंग की गई। रिफ्यूलिंग इसलिए की गई कि ये एक लंबा सफर था, हजारों किलोमीटर लंबा सफर था, और दरमियान में कोई भी जो है वो किसी भी जगह पे दरमियान में रुकना नहीं चाहते थे, कंटिन्यू फ्लाई करना चाहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक बमबार तैयारे के हदफ के नजदीक पहुंचे तो मदद के लिए गार्ड मिसाइलों से लेस अमरीकी बहरिया की आबदोजें भी पोजीशन ली हुई थी। बहीरा अरब में मुतअद्दिद जंगी बहरी जहाजों का फ्लैट बी 2 बमबार तैयारों की मदद के लिए तैयार था, और अमरीकी बहरी जहाज में हर एक जहाज पर 154 वार हेड लदे हुए थे। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि अस्टेलेथ बी 2 बमबार तैयारे मेज वरी से उड़े तो ये बात खुफिया नहीं रही। अंदाजा था कि बमबार तैयारे गुआम या फिर डियागो गार्शिया के फौजी अड्डे पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे उड़े हैं और किसी दूसरी अड्डे पर इनको मुंतकिल किया जा रहा है। ये एक अंदाजा था, जाहिर है इतनी बड़ी ये जो एक मूवमेंट है तो इसके बारे में किसी को शायद पता तो नहीं था क्या होने जा रहा है। मगर गुआम या डियागो गार्शिया में जहाज उतरने की अलामतें और दरअसल धोखा देने की कोशिश थी। ये जो माहौल बनाया गया था वो एक धोखा दिया जा रहा है, जिसका कहा था कि 2 वीक के अंदर अंदर हमला करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर हमला कर दिया गया। तो ये एक धोखा था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि ईरान पर हमले की कार्रवाई सिर्फ अमेरिका की अपनी हो, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बी 2 बमबार तैयारे रास्ते में कहीं नहीं रोकेंगे। अच्छा, इसमें वो किसी इत्तेहादी को या किसी दोस्त मुल्क को या किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे कि उसका ईरान के साथ या पूरी दुनिया में उसका दूसरा जैसे जाए। वो सिर्फ चाहते थे कि ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है ये अमेरिका की हो। यही वजह है कि वो रास्ते में कहीं रुके नहीं, और उन्होंने रास्ते में ही इसको हवा में रिफ्यूल करता जा रहा है। बी 2 तैयारों ने घंटों खामोशी से परवाजी की। हर जहाज के 2 पायलट थे और जो बारी बारी अपनी नींद पूरी कर रहे थे। एक सो जाता था तो दूसरा जाग रहा होता था। बी 2 बमबार हमले के लिए तैयार हुए तो उन्हें 4th और 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स ने ईरानी तैयारों के मुमकिन हमलों से बचाव के लिए अपने हिसार में लिया। रात के 2 बजे तमाम तैयारे खामोशी से ईरानी फजाई हदूद में दाखिल हुए, तो उन्हें उन्हें ईरानी फजाइया या रडार से कोई मुजाहमत नहीं मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 बमबार तैयारों ने फर्दू पर हमला किया। नुजवा पर हमले कार्रवाई में सिर्फ एक बमबार तैयारे ने कार्रवाई की। 6 बी 2 बमबार तैयारों ने 30,000 पाउंड बम बस्टर जो है वो बम गिराए, और फर्दू जोहरी तनसीब की मजबूती को मद्देनजर रखते एक ही जगह पे 2 बम गिराए,
تاکہ مکمل تباہی ہو۔ یہ تھی وہ ساری کاروائی جو ان دو جہازوں نے کی۔ یہ رستے میں اچھا یہ کس کس روٹ سے گزرے ہیں یہ بھی مطلب کہ رستے میں آتے ہوئے اردن سے یہ جو ہے وہ ایران کے اندر، کیونکہ اردن اور ایران کا جو ہے وہ بارڈر ہے وہ ملتا ہے آپس میں، تو اردن سے یہ انٹر ہوئے ہیں اور رستے میں جن دوست ممالک کا یہ کرتے آئے ہیں، رستہ استعمال کرتے آئے ہیں، اسپیس استعمال کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی بتا گئی ہے مسلم ممالک ہی ہیں ڈیفینیٹ سارے کے سارے، لیکن رستہ بھی یہی ہے۔ خیر ایک جو رستہ جو جن کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان نے اپنی ایئر بیس دے دی ہیں، ان کنجروں کو یہی نہیں پتا کہ 16 ملک اس وقت ہمارے اراؤنڈ میں ہیں جہاں پر امریکہ جو ہے تقریباً 50 سے 60 ہزار آرمی لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور مزید اس کو پاکستان کے اڈے کیوں چاہیے اور کس لیے چاہیے، اور پاکستان اپنے اڈے کیوں دے گا؟ تو وہ ان کے لیے ظاہر ہے، لیکن جھوٹ بیچنا ہوتا ہے نا، تو جھوٹ بیچنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے۔ خیر یہ جو میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ وہاں پر کتنا نقصان ہوا اور کیا بھی ہوا ہے، لیکن یہاں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی تھی، جو بات ہم کل کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے وقت لے کر دیا اور ایران سامان پہنچا دیا۔ یہ 2 دن کا جو وقت تھا نا، میرے خیال میں یہ بڑا اہم تھا۔ اس سے پہلے بھی میرے خیال میں، کیونکہ جب یہ بات چل رہی تھی، جب یہ لڑائی شروع ہو گئی تھی، جس چیز کی لڑائی شروع ہو گئی تھی، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ وہیں پہ پڑا رہنے دیں، کیونکہ یہ وہ لڑائی نہیں تھی کہ ٹینک لے کر آئیں گے، توپیں لے کر آئیں گے، پیدل آئیں گے، گھوڑوں پر آئیں گے اور پھر یہاں تک پہنچنا بڑا ناممکن ہے۔ اب زمین پر تو آنا ہی نہیں ہے، جو ہونا ہے فضا سے ہونا ہے، تو اس لیے ایران جو ہے اس کو جو وقت مل گیا تھا، اس نے اپنا سارا سامان جو ہے نا وہ بڑی محفوظ جگہ پہ شفٹ کر لیا ہوا تھا۔ عالمی ایٹمی توانائی جسے آئی اے بھی کہا جاتا ہے کہ سربراہ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ امریکی حملے کے بعد ایران کی فردو جوہری سائٹ پر بڑے بڑے گھڑے دیکھے جا سکتے ہیں، جو سیٹلائٹ ہے اس سے بڑے بڑے جو گڈھے ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے بتایا کہ امریکی حملے میں اصفہان نیوکلیر کمپلیکس کی سرنگ کے داخلی راستوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان سرنگوں کو افروزدہ مواد کے سٹوریج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا یہ جو اصفہان نیوکلیر کمپلیکس ہے، اس کی جو سرنگی راستے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ یہاں پر یہ جو سٹور کرنے کے لیے ہوتا تھا نا سامان، اس کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا اس طرح ہی IAEA کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں نظرز میں فیول افزودگی کے پلانٹ کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا، جبکہ حملے کے بعد ایران کی فردو جوہری سائٹ پر بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے۔ یہ جو دوبارہ نشانہ بنایا گیا، یہ ان کی ایک جو آبدوزیں کھڑی ہیں یا ان کے جو بحری جہاز کھڑے ہیں، وہاں سے میزائل کے ذریعے حملہ جو کیا گیا، اور میزائل کے ذریعے وہاں سے اس پر ایک عادت جو میزائل ہے وہاں پر دوبارہ داغا گیا تھا۔ تینوں مقامات پر آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا۔ امریکی حملے میں جوہری تنصیبات کی بیرونی حصوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی واضح ثبوت نہیں ملے ایران کے جوہری پروگرام کو نقصان پہنچا ہو۔ اچھا اس میں تو بالکل یہی نظر آ رہا ہے کہ جی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور اینڈ میں جا کر بتاتے ہیں کہ نقصان کیوں نہیں پہنچا آپ کو، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ سلامتی کونسل میں ایران کے مندوب سعید اردانی نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل میں ایران کے مندوب سعید اردوانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، لیکن امریکی حملے کا جواب دینے کے لیے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایرانی افواج کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران پر امریکہ کے تمام الزام بے بنیاد ہیں۔ امریکہ کے الزامات کے سیاسی محرکات ہیں، ان کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو سیاسی ہتھیاروں میں تبدیل کیا گیا، جبکہ اسے جارحیت اور غیر قانونی اقدام کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ ایرانی مندوب سعید اردانی کا کہنا تھا کہ ایران پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، اور ایران کئی بار امریکہ کو جنگ سے دور رہنے کے لیے خبردار کر چکا ہے، لیکن امریکہ نے نتن یاہو کی اور اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں ڈالی ہے۔ دیکھیں ایران یہاں پر کہہ تو ٹھیک رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امریکہ نے دیکھیں نہ کہ صرف امریکہ نے اپنے ملک، اب دیکھیں ان کے کانگریس میں انہیں یہ بل لے کے آنا پڑتا ہے، وہاں پر منظوری لینی پڑتی ہے، ایک جمہوری حکومت ہے، لیکن بادشاہوں والا فیصلہ کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اور پھر پوری دنیا میں بھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ آپ نے مطلب کہ غلط کیا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے فتوے موجود ہیں کہ ہم لوگ صرف اس کو اپنے بجلی بنانے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرنے کے لیے بن رہے ہیں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی ایٹمی ہتھیار وغیرہ بنائیں۔
اور یہ بات میرے خیال میں امریکہ کو پتا بھی ہے، 40 سال ہو گئے ہیں ایران بنا رہا ہے، اگر بنانا ہوتا تو بنا لیتا۔ یہ کب کی ڈاکٹر عبد القدیر پر الزام لگا پرویز مشرف کے دور میں، بینظیر صاحبہ کے دور میں بتایا گیا کہ جہازوں میں بھر کر گیا ہے اور یہ وہ آگے پیچھے۔ تو اگر ایسا ہونا ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا، رکاوٹ کیا ہے اگر ایران نے بنانا ہوتا؟ اور اگر ایران نے بنا لی ہے تو پھر بھی ایک دوسری رائے ہے، دیکھنا تو یہ ہے۔ خیر ادھر وزیر اعظم نے آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایرانی سفیر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں اہم چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، ظاہر ہے ملاقات میں ایسی باتیں ہوئی ہوں گی جن کا براہ راست اس معاملے سے تعلق ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو، مجھے کیا لگتا ہے اب اس پہ ذرا میں اگر آپ کو اپنی رائے دوں نا 2 لفظوں میں، مجھے لگتا یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب امریکہ کے ہیں نا، یہ پوری جو ہے نا وہ اس سے پہلے اور اس کے درمیان میں پورا معاملات جو ہے نا وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ اب لگ ایسا رہا ہے، اب آنے والے 5-10 دن بعد یہ میری بات یا تو سچی ثابت کریں گے یا جھوٹی ثابت کریں گے کہ اب ایران بھی خاموش ہو جائے گا، امریکہ طرف سے بھی خاموشی ہو جائے گی، اور اسرائیل بھی ایران پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ یہ تمام فریق جو ہیں، تمام کے تمام فریق دیکھیں، تباہی جو ہے نا وہ اسرائیل میں بھی ایران نے ٹھیک ٹھاک پھیلا دی ہے۔ ایران کی ہیبت جو ہے نا وہ ایک ٹھیک ٹھاک بیٹھ گئی ہے۔ ایران کے بارے میں ایسا کوئی بھی ملک نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ اسرائیل کو اس قسم کا ٹف ٹائم دے گا، لیکن اسرائیل کو ایران نے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا ہے۔ ظاہر ہے ایرانی ایک بڑی قوم ہے، ایران ایک رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، ایران آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے وہاں پر کچھ شہادتیں ہوئی ہیں، کچھ ان کے علاقے یا کچھ ان کی بلڈنگیں ڈیمیج ہوئی ہیں، تو وہ ایران دوبارہ کھڑی کر لے گا۔ لیکن جو ایران نے اس وقت اپنا دبدبہ اور روب دکھایا ہے، اور اسرائیل دوبارہ شاید ایسی جرت نہیں کرے گا، اور ایران کو رو رو کے پیٹ کر اس کو امریکہ کو اس میں گھسیٹنا پڑا۔ اور امریکہ نے اور ایران نے، جو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں درمیان میں، ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، یہ درمیان میں کوئی رستہ بنایا ہے۔ اب سب سائڈ کو فیس سیونگ دی ہے۔ فیس سیونگ کیا ہو سکتی ہے؟ فیس سیونگ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی سائٹ جو ہے وہ ساری کی ساری خالی کر دے گا، جہاں پر اس کا سامان پڑا وہ وہاں سے نکال دے گا، اس کو انف ٹائم دیا گیا، اس نے اپنا سامان وہاں سے نکال دیا گیا، اور امریکہ جو ہے وہ اپنے دوست اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، لو بھائی تمہارے کہنے پر میں نے ایرانی جو سائٹس ہیں ان پر حملہ کیا ہے، اور اس حملہ کرنے کے بعد اب میں نے ان کا کچھ نہیں چھوڑا۔ دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ نہ چھوڑا ہوتا تو اس کے اثرات اب تک جو ہے وہ ہمیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بتا چکی ہوتی۔ آپ کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ آپ کو اس وقت رپورٹ کر رہے ہوتے کہ وہاں پر آپ کا تابکاری ہو رہی ہے، وہاں سے کوئی ایسی چیزیں نکل رہی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں پہ امن ہے، سکون ہے۔ ہوا یہ ہے کہ خالی جو بینکر ہے وہاں پر امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اس سے فیس سیونگ ملی ہے، امریکہ کو بھی فیس سیونگ مل گئی ہے۔ امریکہ کہہ رہا تھا میں نے حملہ کرنا ہے، اس نے بھی اپنا کر لیا ہے۔ ایران نے جو ہے وہ اپنی دھاک آلریڈی بٹھا لی ہے، ایران نے بلے بلے کروا لی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایران جواب دے سکتا ہے، ایران کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب درمیان میں بہت سارے لوگ پڑیں گے جو ایران سے کہیں گے جناب آپ کا نقصان تو ہوا کوئی نہیں ہے، آپ نے اسرائیل کی تباہی میں اپنا جو کردار ادا کرنا تھا وہ کر لیا، تو اب آپ دفاع کریں۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہے نا جی اس وقت ان کو میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، بٹ میرا خیال ہے سب کو فیس سیونگ مل گئی، اپنے جو چہرے ہیں وہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے امریکہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو تسلی دے لگا۔ ایران کے پاس بڑے خوبصورت گراؤنڈ ہے، ایرانی قوم جشن منا سکتی ہے کہ انہوں نے ایران جو اسرائیل ہے اس کو تنہا، ایران نے تنہا لیٹا کر چھتر مارے ہیں اسرائیل کو اپنی جان بچانے کے لیے امریکہ کی مدد لینی پڑی ہے۔ تو یہ فیس سیونگ ہے جو ایسا لگ رہا ہے، اور اللہ کرے ایسا میرے منہ میں خاک کے اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہو یا کسی قسم کا وہ ہوا ہو۔ ہاں وہ سائٹ جو ہیں ان کو دوبارہ پھر سیدھا کرنے میں ٹائم لگے گا، یا پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک سائٹ تو ہوں گی جہاں پہ اپنا سامان شفٹ کیا ہے، وہاں پہ کوئی دوسری سائٹس ہوں گی، اور وہ جو سائٹس ہیں میرے خیال میں محفوظ ہیں، وہاں پہ ایسا کوئی پرابلم نہیں، یہی ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ جو ہرمز والا معاملہ ہے کہ تیل والا معاملہ ہے، یہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے کون کون سے ممالک اس میں شامل ہیں، کون کون سے ممالک ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، کتنا تیل جاتا ہے، اور سب سے زیادہ کس ملک کو تیل جاتا ہے، جیسا کہ چائنا کو 49% تیل یہاں سے جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر اگلے ویلوگ میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کیا یہ امریکہ کا حملہ ایران پر آخری حملہ ہے؟ ایران رپلائی کرے گا، جواب دے گا؟ کیا ایران امریکہ کے جو بہت سارے اڈے ہیں ہمارے اس ریجن میں، جیسے قطر، سعودی عرب اور بہت سارے دوسرے ممالک، اردن وغیرہ میں حملہ کرے گا؟ اور اگر نہیں کرے تو پھر میری بات تو ٹھیک ہوئی نا کہ فیس سیونگ ہو گئی ہے۔ اس بات کا جواب ضرور دیں، اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ بہت زیادہ خیال رکھیں، خدا